अलग है, अजब हाल है। बच्चा जैसे जैसे रोता जाता है वैसे वैसे लोग खुशी मनाते जाते हैं। दादी भी मुस्कुरा रही है मगर बच्चा रो रहा है, दादा भी हंस रहा है मगर बच्चा रो रहा है। मौलाना साहब के घर जब इनके बच्चे ने जन्म लिया होगा, जब इनकी बच्चियों ने जन्म लिया होगा, तो इनसे खुद पूछो, मौलाना इरशाद साहब से पूछो, हमारे उलमा से पूछो, आप तो आप हैं, इनकी बेदर्दी का हाल ये है। इनके घर में बच्चा पैदा हुआ, बच्चा रो रहा है, डॉक्टर नहीं बुला रहे हैं, बच्चा रो रहा है, मुआलिज को नहीं बुला रहे हैं, बच्चा रो रहा है, इलाज करने वाले को नहीं बुला रहे हैं। आदमी दर्द की बुनियाद पर रोया करता है, आदमी को जब तकलीफ होती है तब रोया करता है बच्चे पर कोई दर्द तब रो रहा है, पैदा होने के बाद रो रहा है। होना तो ये चाहिए, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, बच्ची पैदा हुई रो क्यों रही है, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, बच्चा पैदा हुआ रो क्यों रहा है। मगर न आवाम इस तरह करती है, न उलमा इस तरह करते हैं। जैसे जैसे उसकी रुलाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इनकी हंसी बढ़ती जा रही है, मौलाना की हंसी बढ़ती जाती है, आपकी हंसी बढ़ती जाती है। आखिर ये उल्टा क्यों कर रहे हो। नौजवान रोए तो आप उसके दर्द में डूब जाए, 10 साल का बच्चा रोए तो आप उसके दर्द में रोनी डूब जाए। और अभी पैदा हुआ नन्हा सा बेटा है, 1 घंटे की भी उम्र नहीं हुई है, 2 घंटे की भी उम्र नहीं रही हो हुई है, वो रो रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर का इंतजाम नहीं है, उसके लिए हकीम का इंतजाम नहीं है, उसके लिए मुआलिज का इंतजाम नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है? आपके यहाँ जब बच्चा रोता पैदा होने के बाद फौरन तो आप डॉक्टर को बुलाते हैं, हलवाई बुला लेते हैं, मिठाई का कारखाना आ जाता है मगर डॉक्टर नहीं आता। मसला ये है कि पैदाइश के बाद बच्चा रोता क्यों है, और जब रोता है तो आप हंसते क्यों हैं? बोलो सुभान अल्लाह। कई सवाल हो गए, कई सवाल, एक सवाल और कर लूं? अरे बोलो। जवाब लेकर के ही जाना पड़ेगा, और अगर भागोगे तो आप ही से मैं जवाब दूंगा, आप ही को जवाब देना पड़ेगा। तीसरा सवाल यह है कि इस धरती पर चाहे बच्ची जन्म ले और चाहे बच्चा पैदा, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्ची भी अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? और बच्चा तो बोलो, अल्लाह लड़का देता है और अल्लाह लड़की भी देता है, लेकिन अलग अलग क्यों करते हैं? लड़का आ जाए हो सीनी भर छुहारा बढ़ जाए। और मौलाना इकरामुल्लाह साहब के हजरत लियो लड्डू, हजरत का वो कबाब खाना, चलो उतरो ना, मौलाना इरशाद साहब को बुला लो। और अगर लड़की आए तो हमारे चंदापुर में एक साहब ने कहा था कि हजरत दुआ करो लड़का हो जाए। हमने कहा अल्लाह तुम्हारी उम्मीद, अल्लाह तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दे। ए भाई मगर मुलाकात करना। तो एक दिन आए, लड़की पैदा हुई इत्तेफाक से, 20-25 दिन के बाद ऐसे जा रहे थे, तो मदरसे की गेट पर खड़ा था, कहा हजरत सलाम अलैकुम। तो हमने कहा बे ये नीम मुर्दा होकर सलाम क्यों कर रहा है, खैरियत तो है, चेहरा उतरा हुआ। अरे कहा हजरत जो नहीं चाह रहा था वही हुआ। हमने कहा क्या हुआ? कहा लड़की आई है। हमने कहा यही वजह है कि तूने आना जाना छोड़ दिया है। हमने कहा शुक्र कर कि अल्लाह ने तुम्हें लड़की दिया है, और जिस घर में लड़की पैदा होती है अल्लाह उस घर में अपने रहमतों बरकत के 10 दरवाजे को खोल देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के लड़का पैदा हो, सुन लो, हर कोई आने के बाद रोता, बच्ची भी रोती और बच्चा भी रोता। और तीसरा सवाल यह है कि इस जमीन पर, इस धरती पर जब बच्चियों की और बच्चों की पैदाइश होती है तो हाथ खुला नहीं रहता, बल्कि हाथ की मुट्ठी बंद रहती है। मुट्ठी
सबकी मुट्ठी बंद होती है कि खाली बच्चों की? बच्चियों की भी मुट्ठी और बच्चों की भी मुट्ठी बंद। आखिर ये मुट्ठी बंद क्यों है? परवरदिगार इस बात पर कादिर है कि अपने पैदा होने वाले बंदों या बंदियों के हाथ की मुट्ठी बंद कर दे तो बंद हो जाए। तो अल्लाह इस बात पर भी कादिर है कि जो मुट्ठी बंद करके पैदा कर सकता है वो परवरदिगार अपने बंदों या बंदियों के खुले हाथ के साथ भी पैदा कर सकता है। हाथ खुला रहे तो पैदा कर सकता है, बंद रहे तो पैदा कर सकता है। उसके पैदा करने पे किसी को रोक टोक नहीं। अल्लाह कादिर मुतलक है, चाहे तो ऐसे पैदा कर दे और चाहे तो ऐसे पैदा कर दे। लेकिन पूरी दुनिया का सर्वे करो, वली के घर में, हमारे घर में, आपके घर में, चाहे जिसके घर में, चाहे जिस मुल्क में, चाहे जहाँ, चाहे जिस खित्ते में यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हाथ में मुट्ठी, बोलो हाथ में मुट्ठी। कई सवाल हो गए, एक सवाल और कर लूं, जवाब दोगे? कौन जवाब देगा? अच्छा मैं ही शायद नहीं। मुझे चौथा सवाल ये है कि हमारे आपके यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो गाना बाद में, डीजे बाद में, नाच नौटंकी बाद में, खुराफात बाद में, और कुछ नहीं पाते तो मोबाइल ही चालू कर देते, छत पे रख देते। लोग पूछते क्या हुआ बे? अरे लड़का पैदा हुआ है। अरे तुम्हें साउंड वाला बाजा बजाना चाहिए, साउंड के जरिए से। अरे कहा साउंड में भी आने में देरी है, प्याहा से साउंड आएगा, पकड़ी से आएगा, छपिया से आएगा, तब तक मैंने मोबाइल ही चालू कर दिया है। ये गाना बजाना बाद में है, सबसे पहले इस्लामी रस्म की अदायगी होती है कि बच्ची या बच्चे जब पैदा होते हैं तो इमाम को बुला करके एक कान में अजान दिलवाई जाती है और दूसरे कान में तकबीर कहलवाई। बेशक, सुभान अल्लाह। बस अब ज्यादा सवाल नहीं करूंगा। कितने सवाल हो गए? बोलो 4। ये भाई 2-4 घंटा अगर जवाब में लगेगा तो चलेगा? बोलो चलेगा? चलेगा। बैठोगे? जाओगे तो नहीं? सही कह रहे हो? हाँ, पक्का वादा? हाँ, तो मैं कहाँ जाने वाला? मैं वैसे ही नहीं जाऊंगा। और अगर जाना है तो मुझे सोचना है कि अंधेरी रात में मुझे इतना दूर जाना है और आप तो 10 कदम बढ़ाएंगे, अपने बिस्तरे पर पहुंच जाएंगे। मगर हमको एक लालच है कि हमारे ऐसे भाई कभी कभी मिला करते। एक तो लॉकडाउन ने बहुत दूरी कर दिया, तो अगर आप खैरियत के साथ मिल ही गए हैं तो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संदेश मैं नबी का आपके हवाले कर दूं। अगर किसी संदेश पर आपने अमल कर लिया तो आपकी दुनिया संवर जाएगी और हमारी दुनिया संवर जाएगी, आपका उकबा संवर जाएगा और हमारा भी उकबा संवर जाएगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहला सवाल ये, सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल ये है, कई महीने के बाद अल्लाह जान डालता है? 4 4-4.5 महीने के बाद अल्लाह शिकमे मादर में रहने वाले बच्ची या बच्चे के जिस्म में जान डालता। और जैसे जान आई, खाने की ख्वाहिश, पीने की ख्वाहिश। अब मसला यह है कि दुनिया में बच्चा भूखा हो तो माँ बाप उसे खाना दे दे, और अगर छोटा बच्चा हो और अगर रोए तो माँ समझ जाए लाल मेरा भूखा है, उसे अपना दूध दे दे। लेकिन है माँ के पेट में, देख तेरा परवरदिगार कितना बड़ा रज़्ज़ाक़ है, उसकी रज़्ज़ाक़ियत पे कुर्बान जाओ कि जब अल्लाह का वो बंदा अपने माँ के पेट में भूखा होता है, 4-4.5 महीने के बाद जब
اس کے جسم میں جان آتی ہے تو وہ بندہ جب بھوکا ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، عورتیں جانتی ہیں کہ کبھی کبھی ماں کے پیٹ میں بچے حرکت کرتے ہیں، ماں یہ سمجھتی ہے کہ ہمارے شکم میں بیٹا زندہ ہے یا بیٹی زندہ ہے، یہ حرکت کس معنی کر کے ہے کہ بچے پر جب پیاس کا غلبہ ہوتا ہے یا بچی پر جب بھوک کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ بچہ اپنے سر کو ذرا سی حرکت دیتا ہے اور حرکت دے کر کے اپنے زبان حال سے کہتا ہے اے میرے مولا اگر تو رزاق ہے تو انہیں جانوروں کو روزی دیا ہے، پرندوں کو روزی دیا ہے، درندوں کو روزی دیا ہے، جنگلی جانوروں کو روزی دیا ہے، تیری رزاقیت کا حال تو یہ ہے کہ تو نے انسان کو روزی دیا، تو نے جنات کو روزی دیا۔ پتھر کے بیچوں بیچ میں جو کیڑے ہوتے ہیں، نہ سوراخ دائیں ہیں، نہ سوراخ بائیں ہیں، نہ سوراخ نیچے ہے، نہ سوراخ اوپر ہے، اسی پیک پتھر میں ایک کیڑا ہے، اللہ نے اس کیڑے کو وہی پیدا کیا ہے، بظاہر کوئی سامان نہیں جا سکتا ہے، ایک چاول کا دانہ نہیں جا سکتا ہے، ایک گندم کا دانہ نہیں جا سکتا ہے، لیکن اس پتھر کے بیچوں بیچ کے اندر رہنے والا کیڑا جب بھوکا ہوتا ہے تو اللہ اپنا رزق کیڑے کو وہاں بھی عطا فرماتا ہے، وہاں بھی اس کی بھوک مٹاتا ہے اور وہاں بھی اس کی پیاس مٹاتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن میلاد النبی، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ وہاں بھی اس کی بھوک مٹاتا ہے۔ یہ کیڑا نہیں، یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ جب ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے، یہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جب جان آتی ہے تو اپنے رب سے رزق مانگتا ہے، اپنے رب سے رزق مانگتا ہے۔ انسان تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس شکم مادر میں رہنے والے بیٹے سے تو سبق لے کہ جو بھوکا ہوتا ہے تو مولا سے رزق مانگتا ہے۔ تو کئی بار رزق مانگتا ہے، آوارہ گردی کرتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو ستاتا ہے۔ سن، تیرا رب ایسا ہے کہ مانگے تو بھی عطا فرماتا ہے اور نہ مانگے تو بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیاوی بادشاہ کے دربار کی طرح خدا کی بارگاہ نہیں ہے۔ دنیا کا بادشاہ وہ ہے جو مانگنے کے بعد دیتا ہے، تیرا پروردگار وہ ہے جو بھی مانگے دیا کرتا ہے۔ مانگو تو عطا فرماتا ہے اور نہ مانگو تو عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھوکا ہوں، اے اللہ بھوکا ہوں، بتاؤ اللہ نے جب حضرت آدم کا پتلا بنایا، سن رہے ہو، ختم کر دوں، جلنے دوں 2-4 گھنٹہ، زور سے بولو سبحان اللہ، ہاں زور سے بولو سبحان اللہ۔ اے بھائی تھکنے والا نہیں ہوں، ہاں اگر آپ میرا ساتھ دے دیں، مگر آپ گھبرائیں بھی نہیں۔ اب نہ تھکنے کا مطلب یہ نہیں ہے ہاں کہ فجر کی ہی اذان ہو جائے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ وہ بچہ جب بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے جب حضرت آدم کا پتلا بنایا اور اللہ نے فرمایا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں نے کہا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو تو سب کے سب جھک گئے، مگر ابلیس اکڑا رہا، تکبر کیا اور اللہ نے اسے ملعون بنا دیا، اللہ نے اسے کافر بنا دیا۔ دنیا کا سب سے پہلا کافر وہی ابلیس ہے۔ وہ اللہ نے اسے کافر کیوں کہا؟ ایک نبی کی تعظیم نہیں کیا ہے، حبیب خدا کی تعظیم نہیں کیا ہے، آدم صفی اللہ کی تعظیم نہیں کیا ہے، حقیقت میں وہ آدم کی تعظیم نہیں، نور محمدی کی تعظیم تھی۔ نور محمدی کے تعظیم سے پھر گیا، عبادت مار دی گئی، نماز مار دی گئی اور سجدہ مار دیا گیا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نے جب اسے ملعون بنا کر، کافر بنا کر کے اور زمین و آسمان کے بیچ میں اسے معلق کیا اور جب یہ چلنے لگا، اپنے اناد، اپنی نفرت
اپنے دشمنی کا اظہار کیا، حضرت آدم کے پتلے پر تھوک دیا، اور جیسے تھوکا وہ تھوک یہاں پڑا جس کو ناف کہا جاتا ہے۔ ملائکہ نے عرض کیا مالک و مولا تیرے نبی کے پتلے پر شیطان نے تھوک دیا، کہا شیطان کا جہاں تھوک پڑا ہے بس اتنے حصے کو کاٹ دو، اللہ قادر مطلق ہے مسبب الاسباب ہے، شیطان کا تھوکنا تھا کہ اللہ نے فرمایا اتنے حصوں کو نکال دو۔ آج بھی حصہ خالی ہے اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوتے رہیں گے یہ حصہ خالی ہی رہے گا، تو اتنے حصے کو کاٹ دیا گیا، اور جب کاٹا گیا تو اللہ کے جناب میں فرشتوں نے عرض کیا مالک و مولا اس مٹی کو کیا کیا جائے، خمیر آدم کے اس حصے کو کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا اس سے میں کتے کی تخلیق کروں گا۔ اور ایک بات اور سن لو، حضرت آدم کے پتلے سے جو مٹی بچی تھی فرشتوں نے ساتھ میں عرض کیا اے مالک و مولا یہ تو شیطان کا تھوک یہاں پر پڑا تھا اس لیے کاٹ دیا گیا، حضرت آدم کے پتلے سے جو مٹی بچ گئی ہے اس کو کیا کیا جائے؟ اللہ فرماتا ہے اس سے میری قدرت کھجور کے پیڑ کو پیدا کرے گی۔ حضرت آدم کے خمیر سے اور حضرت آدم کے پتلے سے جو مٹی بچی تھی اللہ نے اس سے کھجور کو پیدا کیا۔ یہی وجہ ہے میرے آقا نے فرمایا اپنی پھوپھی کھجور کا احترام کیا کرو، اس کا نام بگاڑ کرنا لیا کرو۔ ایک پھوپھی تمہاری وہ ہے جو باپ کی بہن ہوا کرتی ہے، وہ تمہاری پھوپھی ہے، اور ایک روحانی پھوپھی وہ ہے جسے کھجور کہا جاتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جیسے اپنے باپ کے بہن کا احترام کرتے ہو اور ادب کے ساتھ نام لیا کرتے ہو ایسے کھجور کا بھی نام ادب سے لیا کرو کیونکہ یہ حضرت آدم کی بہن ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تھوک دیا ناف کا اتنا حصہ خالی، اللہ نے فرمایا اس میں بھی حکمت کہ میرا بندہ جب ماں کے پیٹ میں جائے گا اور میں اپنی قدرت سے جب اس کے جسم میں جان ڈالوں گا تو اس میں ایک تار پیدا کروں گا اور وہ تار ماں کے ناپاک خون میں داخل کروں گا، اور جب بچہ حرکت کرے گا تو اسی تار کے ذریعے سے اسی ناف کے ذریعے سے ماں کا فاسد خون اس کے پیٹ میں آتا رہے گا اور اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کی تشنگی مٹ جائے گی، اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ اے گنوریا کے مسلمانوں، آدمی وہی بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اللہ کا رزق تو زبان سے کھاتا ہے، منہ سے کھاتا ہے، ہونٹ کے ذریعے سے لے جاتا ہے، لیکن اللہ نے پیٹ کے ذریعے سے ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو جو روزی دیا ہے وہ ناف کے ذریعے سے کیوں دیا؟ ناف میں تار پیدا کر کے کیوں دیا؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو، یہ تمہاری زبان ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ ماں کا ناپاک خون ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ دنیا میں جانے کے بعد جو زبان قرآن کی آیت پڑھے، دنیا میں جانے کے بعد جو زبان نعت رسول پڑھے، دنیا میں جانے کے بعد جو زبان اللہ اللہ کہے، دنیا میں جانے کے بعد جو زبان نبی نبی کہے، دنیا میں جانے کے بعد جو زبان یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے، اس زبان پہ ماں کا ناپاک خون میں لگنے دو۔ رب کی رحمت کو یہ گوارا نہیں۔ ماں کے پیٹ سے لے کر پیدائش تک تمہارے زبان کی طہارت کا خیال تیری پروردگار نے رکھا کہ تیرے جو ہے زبان پہ ماں کا ناپاک خون نہ لگنے دیا۔ اب تو بڑا ہو کر کے اسی زبان سے قرآن نہیں پڑھتا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے، باپ کو گالی دے رہا ہے، اسی زبان سے گانا گا رہا ہے۔ اے گنوریا کے سنی مسلمان، تیری یہ زبان گانے کے لیے نہیں ہے، تیری یہ زبان فلمی ترانے کے لیے نہیں ہے، تیری یہ زبان فیض گانے سننے کے لیے نہیں ہے، نہ ہی گانے کے لیے نہیں ہے، تیری یہ زبان قرآن پڑھنے کے لیے ہے، تیری یہ زبان نعت رسول پڑھنے کے لیے ہے۔ اپنے مالک و مولا کے بارگاہ میں عرض کر دے اے مالک و مولا جیسے دنیا میں تو نے میری زبان پانی ماں کے پیٹ میں پاک رکھا، ایسے دنیا میں آنے کے بعد ہم اپنی زبان کو قرآن کے ذریعے سے پاک رکھ رہے ہیں، حدیث کے ذریعے سے پاک رکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس زبان کو پاک رکھیں، یہ زبان گالی دینے کے لیے نہیں۔ اب تو تمہاری جھٹائی کا حال یہ ہے
کہ جس زبان سے قرآن پڑھنا چاہیے اس زبان سے باپ کو گالی دے رہے ہو، ماں کو گالی دے رہے ہو، پڑوسی کو گالی دے رہے ہو، اپنے احباب اور اپنے بڑوں کو گالی دے رہے ہو، اپنے بیٹے کو گالی دے رہے ہو، اپنے زبان کو سنبھالو، رب کا عذاب تم پر کہیں نازل نہ ہو جائے۔ یہ زبان گالی کے لیے نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ ماں باپ کو گالی دینے والوں، خانہ کعبہ میں طواف کرتے کرتے مر جاؤ اور نماز پڑھتے پڑھتے کعبہ کے اندر مر جاؤ، اگر ماں باپ کے غدار ہو تو جنت کیا تم جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکتے ہو۔ اگر یہ چاہتے ہو ہماری نماز قبول ہو، روزہ قبول ہو، حج قبول ہو، زکات قبول ہو، ماں باپ کو منا لو، فرض بھی قبول ہو جائے، سنت بھی قبول ہو جائے، نماز بھی قبول ہو جائے اور حج و زکات بھی قبول ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بچہ پیدا ہوا، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب چہرہ بتا رہا ہے کہ مجھے گھر جانا چاہیے۔ اب بچہ پیدا ہوا، پیدائش کے بعد بچہ روتا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، ذرا سا بیدار ہو کر بولو سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کی زندگی کا یہ آخری پروگرام، اب اچانک موتیں ہو رہی ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی نا تو اچانک موتیں ہوں۔ آدمی صبح ٹھیک ٹھاک ہے، دوپہر کو آپ نے سنا کہ وہ مر گیا، شام کو صحت مند ہے، رات میں کھایا پیا لیٹا اور لیٹے ہی رہ گیا۔ ہماری آپ کی روح جسم سے کم نکل جائے کوئی بھروسہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مریں تو ذکر رسول سن کر مریں، آپ جائیں تو رسول کے نام پر راتوں کو جاگ کر کے جائیں، تاکہ فرشتہ آئے تو نبی کہہ دے اس کو آرام کرنے دو، یہ راتوں رات میری محفل میں جاگ کر کے آیا ہے۔ اور مفتی اعظم ہند کے زبان میں یہ کہے نصیب اس کا چمک اٹھا چین سے سویا، وہ جس کو قبر میں سرور سلانے آئے ہیں، نصیب تیرا چمک اٹھا وہ دیکھ لے نوری، عرب کے چاند لحد کے سرانے آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ اب یہ سوال رہنے دیجئے، ہوئی ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سب چھوڑو دوں گا، کچھ بچا کر لے کر چلا جاؤں گا، جب ان بزرگوں کا کرم ہوگا اور پھر 2-4 سال پہ آؤں گا تو انشاءاللہ وہی دیکھوں گا۔ بیٹی پیدا ہوئی ہے، بس اس کی فضیلت سن لو، اور یہ 3-4 سوال جو رہ گئے ہیں انشاءاللہ بعد میں سنا دوں گا، ورنہ زیادہ پکا دوں گا نا، اور اگر میں پرانا اچار آپ کو بنا دوں گا تو پھر کہو گے کہ ان کو نہ بلانا، جو بہت پکاتے ہیں۔ میں پکانے ضرور آیا ہوں مگر اس کے رسول سے پکانے آیا۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ لڑکی، آج ہمارا آپ کا یہ رواج یہ مشرکوں سے لیا گیا، لڑکی پیدا ہو جائے تو تھتنا بھونا سب پھول جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے ہمالیہ کی چوٹی گر گئی ہے، اب یہ بالکل اس کا وجود ہی دھس جائے گا، اور لڑکا پیدا ہوگا تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ہمالیہ کی چوٹی کو یہ پھلانگ جائے گا، اس قدر اس پر خوشی سوار ہوتی ہے۔ لیکن سن لو، لڑکی اور لڑکا میں فرق کیا ہے؟ نعمت دونوں ہے۔ اللہ کی نعمت کا نام لڑکا ہے، جہاں اللہ کی نعمت کا نام لڑکا ہے وہیں پر اللہ کی نعمت کا نام لڑکی بھی ہے۔ لیکن جہاں تک افضلیت کی بات ہے، جہاں تک فضیلت کی بات ہے، پیدائش کے حوالے سے جو برکت اور جو رحمت لڑکی لے کر کے آتی ہے وہ لڑکا لے کر نہیں آتا۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں، بزرگوں نے فرمایا، اصفیہ کا قول ہے مولانا اقصاد صاحب، کہ اللہ جب اس دنیا میں، جلدی سن لو، اللہ اس دنیا میں جب اپنے بندی کو بھیجنا چاہتا ہے، اور یہ بندی جب دنیا میں آنا چاہتی ہے، جس کو لڑکی یا بچی کہا جاتا ہے، اور دوسرے طرف جب دوسرے ماں کے ذریعے سے اللہ اس دنیا میں بیٹے کو بھیجنا چاہتا ہے،
اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تو دنیا کی طرف جا رہا ہے، اے میرا بندہ ایک وعدہ میں لے رہا ہوں، بول تو وفا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ رب کی جناب میں عرض کرتا مالک و مولا تیرا فرمان کیا ہے، وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا دنیا میں جانے کے بعد تو اپنے ماں باپ کی مدد کرنا۔ اللہ کس سے کہتا؟ لڑکا سے کہتا، اپنے بندے سے کہتا، کیا کہتا؟ دنیا میں جانے کے بعد اپنے ماں باپ کی مدد کرنا۔ اب دنیا میں آنے کے بعد جو بیٹے اپنے ماں باپ کی مدد کرتے ہیں، بیماری میں کام آتے ہیں، دکھ میں کام آتے ہیں، سکھ میں کام آتے ہیں، ان کی جسمانی خدمت کرتے ہیں، پیسے کے ذریعے سے خدمت کرتے ہیں، سمجھ لو بڑا خوش نصیب یہ لڑکا ہے، یہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ وفا کرتا ہے۔ اور جو اس کے برعکس کرتا ہے بس سمجھ لو نکھٹو بن کر اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدہ کو وفا نہیں بلکہ بدعہدی کر رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ دنیا میں جانے کے بعد اپنے ماں باپ کی مدد کرنا۔ لیکن اصفیہ سے پوچھا گیا کہ جب اللہ اپنی بندی کو بھیجتا ہے، اللہ جب لڑکی کو بھیجتا ہے تو اللہ اس لڑکی سے اپنی بندی سے کیا وعدہ کرتا ہے؟ تو سنو اصفیہ فرماتے ہیں اللہ لڑکے سے کہتا ہے ماں باپ کی مدد کرنا، اور جب اس دنیا میں اللہ کی بندی آتی ہے تو اللہ فرماتا جا میں تیری مدد کروں گا، تیرا پروردگار تیری مدد کرے گا۔ بیٹا وہ ہے کہ جس سے وعدہ لیا جاتا ہے کہ دنیا میں جانے کے بعد ماں باپ کی مدد کرنا، اور بیٹی وہ ہے جس سے رب کہہ رہا ہے جا تیرا پروردگار تیری مدد کرے گا، تیرا خالق تیرا مدد کرے گا، اور تیرا مالک تیری مدد کرے گا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ حق سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لڑکیوں کی فضیلت کیا ہے سنو، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، آج کل بہت سارے لونڈے دیکھ دیکھ کر صحابہ کے گستاخ بنے جا رہے ہیں، شیعوں کی بولی بولتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ غلطی کی یا غلطی کی؟ نیٹ پر بھروسہ مت کرو، ہر بولنے والا سنی نہیں ہوتا۔ اپنی تحقیق کرنے سے پہلے، اور تمہیں حیثیت کیا ہے کہ تم تحقیق کرو؟ یہ سند القرآن کا نام تو سند القرآن لے کر کہہ رہے ہو، تمہیں کیا حق ہے؟ کتنے نوجوانوں نے فون کے ذریعے سے کہا حضرت امیر معاویہ نے یہ غلطی کیا، وہ غلطی کیا۔ ہم نے کہا نادان زبان روک لے، صحابہ کے شان میں گستاخی مت کر، کسی ایک صحابی کے شان میں گستاخی کرے گا تو سمجھ لو رسول کی رحمت تجھ سے روٹ جائے گی، اور جس سے رسول خدا کی رحمت روٹ جائے سمجھ لو اس سے رحمت پروردگار روٹ جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ شیعہ نیٹ پہ بولتے ہیں، وہابی نیٹ پہ بولتے ہیں، سنی نیٹ پہ بولتے ہیں، چکرانوی نیٹ پہ بولتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کی یہ غلطی ہے۔ کچھ بولنے سے پہلے اپنے علماء سے سمجھو۔ یہ جگہ جگہ مدرسہ کیوں قائم کیے جاتے ہیں؟ یہ جگہ جگہ مدرسین کو کیوں رکھے جاتے ہیں؟ تاکہ اگر وہ تمہارے بچوں کو تعلیم دیں، اور اگر نانی تمہارا بچہ بگڑ جائے تو قرآن کے ذریعے سے اسے سنبھالے۔ خالی بچوں ہی کو سنبھالنا ان کا کام نہیں ہے، نوجوانوں تم بھی ان کے قریب آ جاؤ تاکہ تمہیں یہ بتائیں اہل بیت کس کو کہتے ہیں، اصحاب رسول کس کو کہتے ہیں۔ کچھ بولنے سے پہلے فیصلہ ان سے لے لیا کرو کہ یہ بولیں گے تو رب ناخوش تو ہو نہیں ہوگا، اور یہ بولیں گے تو رب کی رحمتیں روٹیں گی تو نہیں۔ ان کے حوالے سے بولو گے تو وہی بولو گے جو رسول نے بولا ہے، وہی بولو گے جو صحابہ کی بولی ہے، وہی بولو گے جو غوث پاک کی بولی ہے، اور وہی بولو گے جو بریلی کے تاجدار کی بولی ہے۔ ہم نیٹ کی تقریر پر بھروسہ مت کرو، ہم جیسے اہل بیت کی عزت کرتے ہیں ویسے اصحاب رسول کی بھی عزت کرتے ہیں، اور ہم محبت کرنے کی طرح ہم کرتے ہیں۔ نہ خارجی محبت کرتا ہے اور نہ شیعہ محبت کرتا ہے، یہ تو اس کی مجبوری ہے کہ وہ قیامت تک ان کی ساری نسل ماتم ہی کرتی رہے گی۔ یہ محبت میں نہیں، یہ زینب کبریٰ کی دعا کی وجہ سے ماتم کرتی رہے۔
بے شک بے شک بے شک. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا اپنے اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے. ایک صحابی رسول کی نظر ایک گھر پہ پڑی تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے نگاہ بصیرت سے دیکھا کہ اس گھر پہ اللہ کا نور برس رہا ہے. زور سے بول. نور برس رہا ہے، چھن چھن کے نور الہی اس کے گھر پہ آ رہا ہے اور نور کی برسات ہو گئی ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس کے بغل بہت سارے گھر ہیں، اگل بغل اس گھر کے حاشیے پر بہت سارے گھر ہیں، مگر اے میرے آقا ہر گھر پہ اللہ کا نور نہیں برس رہا ہے. یہ صرف یہ گھر ہے کہ اس گھر پر جب میری نگاہ گئی، میری آنکھ گئی تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے چھن چھن کے نور کی برسات ہو رہی ہے. میرے آقا اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمانِ نبوت ڈالی، فرماتے ہیں ہاں میرے صحابی تم صحیح کہہ رہے ہو، اس گھر پہ اللہ کا نور برس رہا ہے. اصحاب محمد نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ معلوم کرو. اس سے پہلے میرا پیغمبر بتا رہا ہے یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی، زور سے بولو سبحان اللہ. یا تو اس گھر میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہوگی اور یا تو اس گھر میں کسی بیٹی نے جنم لیا ہوگا. جاؤ معلوم ہو کرو. پیغمبر کے حکم پر اصحاب رسول جب اس گھر کے قریب گئے اور جانے کے بعد گھر کے گارجین کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارے گھر میں نور آ رہا ہے، نور کی بارش ہو رہی ہے، نور کی برسات ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو گھر کے سرپرست نے بتایا کیا تمہیں نہیں معلوم ہے اے اصحاب رسول آج میرے گھر میں ایک بچی کی پیدائش ہوئی ہے. اصحاب رسول پیغمبر کے بارگاہ میں آئے، عرض کرتے یا رسول اللہ اس گھر میں جو نور برس رہا ہے، گھر کے گارجین نے بتایا ہے میرے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے، ہوئی ہے. آقا فرماتے ہیں جس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش ہوتی ہے یا جس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے اس گھر میں اللہ کا نور برستا ہے، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اور خدا کی برکتیں آتی ہیں. میرے آقا نے وہی پر فرمایا تھا سناؤ کہ جس نے کسی بچی کی پرورش کی محبت کے ساتھ، منہ بنا کر کے نہیں، نفرت کے ساتھ نہیں، دل میں عداوت لے کر کے نہیں، محبت کے ساتھ کسی بچی کی پرورش کی اور جب بچی لائے کے شادی ہو گئی تو اس کی شادی کر دی. یا کسی نے اگر کسی یتیم کی پرورش کی جس کے پاس باپ نہیں ہے، بے کس ہے، بیچارہ ہے، اگر اس یتیم کی پرورش کی، میرے آقا اپنے اصحاب کو متوجہ کرتے ہیں، اپنے دونوں مقدس انگلیوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر فرماتے ہیں چاہے وہ بچیوں کی پرورش کرے اور چاہے وہ یتیموں کی پرورش کری، اس کو اتنا بڑا انعام ملے گا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا کہ جیسے دو انگلیاں رہا کرتی ہیں، یعنی اتنا قریب رہے گا جیسے دو انگلیاں قریب رہتی ہیں. پیغمبر فرماتے ہیں کہ بچیوں کی پیدائش پر خوشی منانے والے اور بچیوں کی پرورش کرنے والے جب مریں گے تو جنت میں کہیں اور نہیں، پیغمبر کے ساتھ ہی رہیں گے. کہ بچیوں نے کیا کیا ہے، لڑکیوں نے کیا کیا ہے؟ لڑکوں نے تو بڑی بڑی جنگ کو جیتا ہے، لڑکوں نے تو کمال کر دیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ابھی محرم الحرام کا مہینہ گزرا، وہاں پر اگر ایک شہزادے کا آپ نے کمال دیکھا ہے کہ مدینہ چھوڑا، مکہ بھی چھوڑا، کربلا پہنچے اور کربلا میں وہ شہید ہوئے 72 نفوس قدسیہ کے ساتھ، تو یہ تو ایک شہزادے کا کمال تھا. وطن چھوڑا اسلام کے لیے، مکہ چھوڑا اسلام کے لیے، گھر چھوڑا اسلام کے لیے، تربت پیغمبر کو چھوڑا اسلام کے لیے، جنت البقیع کو چھوڑا
چھوڑا اسلام کے لیے. حج کے موسم میں 25 حج پیدل چل کر کرنے والے حسین اعظم نے حج کے موسم میں مکہ کو چھوڑا ہے اسلام کے لیے, کعبہ کو چھوڑا اسلام کے لیے, 3 دن کے بھوکے رہے اسلام کے لیے, 3 دن کے پیاسے رہے اسلام کے لیے, 72 نفوس قدسیہ کو کٹوایا اسلام کے لیے, خود کو کٹے اسلام کے لیے, بھوکا پیاسا رہے اسلام کے لیے, سکینہ کو چھوڑا اسلام کے لیے, زینب کو چھوڑا اسلام کے لیے, اس جنگل میں اپنی بیویوں کو چھوڑا اسلام کے لیے. یہ تو ایک لڑکے کا کمال ہے, لیکن آپ اسی کربلا میں ایک شہزادی کا بھی کمال دیکھو, ایک لڑکی کا بھی کمال دیکھو کہ جہاں پر نواز خیر الانام نے, اللہ کے پیارے حبیب کے شہزادے نے مدینے سے لے کر کربلا تک پوری فوج کو لا کر کے موجود کر دیا, 72 نفوس قدسیہ کو کٹا دیا. یہ تو ایک لال کا کمال تھا, لیکن ایک لاڈلی کا کمال دیکھو کہ جس نے اون و محمد کو دے دیا, جس نے بھتیجوں کو دے دیا, جس نے بھائی کے تڑپتی ہوئی لاش کو بھی دیکھا مگر صبر کیا, جس نے اون و محمد کے سر کو کٹا دیا مگر صبر کیا. جہاں پر کربلا نے فاطمہ کے لال نے صبر کر کے دکھایا ہے, وہی فاطمہ کی شہزادی نے بھی صبر کر کے دکھایا ہے. اگر کربلا میں لڑکے کی تاریخ لاجواب ہے تو ایک لڑکی کی بھی تاریخ لاجواب ہے. زینب کبریٰ کی تاریخ بھی لاجواب ہے. سبحان اللہ, نعرے امام حسین تو کربلا میں چھوڑ دیے, سکینہ کو چھوڑ دیے, زینب کو چھوڑ دیے, بیویوں کو چھوڑ دیے, بیمار زین العابدین کو چھوڑ دیے, اور یزیدیوں سے اگر میرے امام نے خطاب فرمایا ہے, شیرانہ لہجے میں اگر خطاب فرمایا ہے, تو فاطمہ کی بیٹی بھی کسی سے کم نہیں ہے. امام حسین کے کٹ جانے کے بعد جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا ہے, جب یہ قافلہ کوفہ میں پہنچا ہے, اور جب کوفہ کے مرد و عورت رو رہے تھے, اس وقت علی کی لاڈلی گرہ, علی کی لاڈلی جلال کے عالم میں بولتی ہے, نادانو سناؤ, ابھی تک تو نے علی کے شہزادے کا کمال دیکھا تھا, اب بنت فاطمہ کا کمال دیکھو. علی کی شہزادی نے وہ خطبہ دیا ہے کہ نہ کربلا میں حسین کے خطبے کا کوئی جواب ہے, اور نہ کوفہ میں فاطمہ کی شہزادی کے خطبے کا کوئی جواب ہے. جس نے کوفہ کے بازاروں میں نفوس قدسیہ کے وقار کو بچایا, اور جو ابن سعد کے دربار میں بھی جا کر کے اور ابن سعد کے داغ کے داغ کو کھٹا کر دیا, اور جس نے دمشق میں جا کر کے یزیدی تخت پر ہمیشہ کے لیے تالا لگا دیا, اسے کوئی اور نہیں, اس کو کوئی اور نہیں, اسی کو فاطمہ کی شہزادی کہا جاتا ہے, اسی کو زینب کبریٰ کہا جاتا ہے. امام حسین تو کربلا میں چھوڑ کر اور جنت کی راہ لے لیے, لیکن حسین مدینہ سے چلے تھے, کربلا پہنچائے تھے, لیکن زینب کربلا سے چلی ہے, کوفہ جا رہی ہے, کوفہ سے دمشق جا رہی ہے, اور دمشق سے پھر مدینہ پہنچی. جس نے کربلا سے لے کر کے اور پھر نانا جان کے قبر تک جس شہزادی نے پانی پہنچایا ہے, اسی کو فاطمہ کی لاڈلی کہا جاتا ہے. تو اگر کربلا میں تو نے ایک شہزادے کا مزاج دیکھا ہے, صبر دیکھا ہے, تو کربلا سے لے کر مدینہ تک فاطمہ کی شہزادی کا بھی صبر دیکھو, اور ان کی بے باکانہ گفتگو سنو, اور ان کا کمال دیکھو. تو شہزادی شہزادی ہوتی ہے اور شہزادے شہزادے ہوتے ہیں, دونوں اللہ کی نعمت ہے. اللہ لڑکا دے تب بھی خوشی مناؤ, اور اللہ لڑکی دے تب بھی خوشی مناؤ. اور سن لو, اللہ جس کو سب سے پہلے بیٹی عطا فرماتا ہے, سمجھ لو اس کے بعد جتنے بیٹے پیدا ہوتے ہیں, اللہ اس بیٹی کے صدقے میں اللہ سارے بیٹوں کو ماں باپ کا فرما بردار بیٹا بنا دیتا ہے. بیٹیاں یہ ذلت نہیں, رحمت ہوتی ہے. اگر بیٹیاں ذلت ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کبھی بیٹی سے نہ بڑھتی. بیٹی سے خدا نے نسل مصطفیہ کو بڑھایا ہے, تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ تم اگر لڑکیوں کو ذلت دے رہے تھے, اب فاطمہ کے باپ کا وصول دے کر اپنی بیٹیوں کو اب عزت دیا کرو. ان کے آنچل میں اب ذلت نہیں بلکہ عزت کی دولت ڈالا کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو وہ ہے آخری بات سنو, لڑکی تو وہ ہے کہ میرے پیغمبر کو لڑکی اس طرح اس قدر محبوب تھی. سبحان اللہ. آج
تک پیغمبر کسی کے لیے کھڑے نہ ہوئے. ایک لڑکی میرے حضور کی شہزادی سیدہ فاطمہ زہرا جب پیغمبر کے بارگاہ میں آتی تھی, زور سے بولو سبحان اللہ, جب پیغمبر کے بارگاہ میں آتی تھی تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے, اور جس کی تکریم کے لیے آمینہ کے لال کھڑے ہو جائے تو بظاہر تو محبوب خدا کھڑے ہو رہے ہیں, مگر اسی کے ساتھ ساتھ یاد رکھنا خدا کی ساری خدائی کھڑی ہو رہی ہے, خدا کی ساری خدائی کھڑی ہو رہی ہے. پیغمبر کے بارگاہ میں پیغمبر کی شہزادی آتی تھی اور میرے نبی اپنے مسند کو چھوڑ دیتے تھے, اپنے گدا کو چھوڑ دیتے تھے, نورانی چٹائی کو چھوڑ دیتے تھے, اپنے جگہ پر بٹھاتے تھے اور بٹھانے کے بعد ان کی پیشانی کو چومتے تھے, اور جب تک فاطمہ بیٹھ نہیں جاتی تھی میرا پیغمبر بیٹھتا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ لڑکیوں سے محبت کرنے کی جب پیدا ہو نہ بناؤ, ادھر ادھر نہ بھاگو, تال پکھرا نہ لو. ایک صاحب پاگل ہو گئے تھے, کہا یا اللہ 4 لڑکیاں ہو گئی, اب کہاں میں اس تالاب میں کود کر مر جاؤں. تو ہم نے کہا نادان, تالاب کی کمی ہے مگر یہ میں تھوڑا ہفتی ہے, جب ڈوب کر مر جا. اللہ خود مدد لڑکیوں کی کرتا, خود مدد کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا یوپی کی شادی بہت مہنگی ہے, پہلے تو خالی موٹر سائیکل مانگتے تھے, اب کیا بلٹ, چاہے بیچارہ وہ بالکل غریب ہو, کنگال ہو, بھکمنگا ہو, کیا کہتے بلٹ دو. اب کھانا مانگتے, کھانا اسپیشل بھکمنگے ہو گئے, مانگتے کہ نہیں مانگتے. او کہتے ہیں 3 قسم کا میٹھا چاہیے. جی قسم کا 3 قسم. اچھا آپ کئی قسم کا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ یہ اچھا کرتے ہیں, کلوریا میں کرتے ہیں. چلیے کم سے کم شافیت تو ہے کہ 3 کوالٹی کا میٹھا تو نہیں مانگتے. مت مانگا, آپ اس کے مہمان ہیں, وہ آپ کا میزبان ہے. میزبان چاہتا ہے کہ کیا پاؤں, کیا میں اپنے مہمان کو بتاؤں. اسپیشل بھیک مانگا, یہ ان سے گیا گزرا جس کو پکھیا کہا جاتا. پکھیا آ جائے, اگر دال دو تو وہ کہے گا نہیں مجھ کو فرائی چاہیے. بولو کہے گا, ارے بولو کہے گا. اب اگر گوشت دے دو مرغی کا, وہی چل رہا ہے, تو کہے گا نہیں مجھے بکرا چاہیے. ارے بولو. اب چاول دے دو چڑھن کا موٹا موٹا, اب تو وہ ہے نہیں, اگر کہیں سے مل جائے بھجیا چاول دے دو تو اکڑے گا, نہیں مجھ کو اروا چاہیے, باسمتی چاہیے, ساما منصوری چاہیے. نہیں, وہ بیچارہ بھکمنگا ہے, جو اس کے کاسا میں ڈال دو گے لے لے گا, تو دعا کرے اے اللہ اس کا بھلا کر, اس نے میرا پیٹ بھرا ہے, اے اللہ تو اس کے پیٹ کو بھر دے. ایسا ہے, عیسائی کی نہیں ہے. یہ کتنا بڑا بھکمنگا ہے. اس فقیر, اس فقیر سے بھی بدتر ہو گیا. فقیر کو جو دے دو وہ لے لیتا ہے, لیکن یہ گیا تھا بیٹے کا رشتہ مانگنے, یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا میٹھا چاہیے, اے بھائی فرائی چاہیے, سیخ کباب چاہیے, قورمہ چاہیے, اتنا بڑا بڑا چاول چاہیے. گھر میں چاہے جڑہن کا چاول نہ اٹھتا ہو, ساما منصوری چاہیے, اب وہ نہیں, لکھنؤ والا چاول چاہیے. اے لوگوں, یہ سارے خرافات سے دور رہو اور کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے. اگر مانگنا ہے تو پڑھی لکھی لڑکی مانگو اور کہہ دو ساتھ میں کچھ نہیں, خالی کتاب اللہ چاہیے, خالی قرآن شریف چاہیے, اور مجھے خالی دلہن چاہیے. بے شک سبحان اللہ. اب بہت سارے اسی جہیز میں, سن لو, اسی جہیز میں پاگل بہو کو لے آتے, کوڑھی بہو کو لے آتے, سب کچھ چھپ جاتا ہے اسی جہیز کے آڑ میں. ایک چچا تھے ملے, کہا حضور سلام علیکم. ہم نے کہا وعلیکم السلام, خیریت ہے دادا؟ ارے کہا بہت اچھا رشتہ مل گیا. ہم نے کہا اللہ بھلا کرے.
لیکن مولانا اکرام اللہ صاحب کو سنی تھی تو ہم نے کہا بڑھیا رشتہ کس حوالے سے؟ ارے تو کہاں ہم نے کہا بہو بہت اچھی ہے، چاند جیسی بہو ہے. کہاں آپ بھی وہی پرانے ماڈل کی بات کرتے ہیں. تو ہم نے کہا دیندار ہے. ارے کہا وہ بھی نہیں ہے. تو ہم نے کہا پڑھی لکھی ہے؟ کہا وہ بھی نہیں ہے. ہم نے کہا ڈاکٹر ہے؟ کہا وہ بھی نہیں. ہم نے کہا انجینئر ہے؟ کہا وہ بھی نہیں. ہم نے کہا ہوائی جہاز چلاتی ہے؟ کہا وہ بھی نہیں. ارے کہا حضرت گھر بہت اچھا. پاگل ہو گیا. کہا تھا بہو ڈھونڈنے اچھی بہو ڈھونڈنا چاہیے، گھر بہت اچھا. تو ہم نے کہا ماشاءاللہ اور کیا اچھا تھا؟ ارے ہم نے کہا بہو کے بارے میں بتا. ارے تو کہا جاتا اور آگے سنو حیران ہو جاؤ گے. تو ہم نے کہا بتاؤ. تو کہا اس گھر میں گاڑیاں بہت اچھی اچھی تھی. اسکارپیو ہے، ڈسٹر ہے، بلورو ہے، بلٹ ہے، سپر ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ہم نے کہا اور کہا بہت اچھا. ارے کہاں حضرت یہ تو سب دیکھ کر میں نے کہا تو شادی نہیں ہوگی. تو ہم نے کہا فضیلت نہیں جو رہا. ارے کہاں حضرت اور سنو. ہم نے کہا سناؤ. سناؤ لاک ڈاؤن ہی چل رہا ہے. سنا اب پورا شجرا ہی بیان کر دو. تو کہا حضرت دسترخوان بہت اچھا. تو ہم نے کہا کیا کیا تھا؟ ارے کہا حضرت چٹنی سے لے کر اور بکرا تک. بکرا ہے اس میں، مرغی ہے اس میں، بڑے کا ہے اس میں. اے حضرت چٹنی کی. تو ہم نے کہا چٹنوا بہو دیکھنے گیا تھا کہ چاٹنے گیا تھا؟ ارے کہا حضرت گاڑی بہت اچھی، گھر بہت اچھا، دسترخوان بہت اچھا. ہم نے کہا جب اتنا اچھا تو اچھا جہیز بھی ملے گا. تو ہم نے کہا کیا کیا ملا؟ تو میرا شادی ہو گئی، وہی ہو گئی شادی. چٹنوا چاٹ کر آیا. تو لوگوں نے کہا بہت دیکھ لیا. ارے کہاں سب دیکھا دکھایا. ایک نظر ایسے دیکھ لیا. جس کو دیکھنا چاہیے اس کو نہیں دیکھا. یہ سنت رسول کی مار ہے. اللہ کے رسول کی سنت کا یہ قہر ہے کہ تو نے سنت سے منہ پھیر لیا، زندگی برباد ہو گئی. برباد کیسے ہوئی؟ بڑا موٹا تندرست تھا، مجھ سے زیادہ موٹا تھا. لیکن 6 مہینے کے بعد 4 مہینے کے بعد جب مل رہا ہوں تو سوکھ کر کے بالکل کاٹا ہو گیا. اب کاٹا نہیں چھوہارا ہو گیا. چھوہارے پر جھرریاں ہوتی ہے نا، تو اسے اس پہ جھرریاں پڑ گئی. ہاں تو پہلے تو اس نے خود سلام کیا تھا. اب ملا تو بغل میں بیٹھا تھا. میں نے کہا دادا السلام علیکم. میں نے کہا بھیا وعلیکم السلام. ہم نے کہا خیریت ہے؟ کس بیماری نے پکڑ لیا یا کس آسیب کا اٹیک ہو گیا؟ کہا حضرت بہو بہت خراب مل گئی. تو ہم نے کہا گھر بڑا اچھا، گاڑی بڑی اچھی، دسترخوان بڑا اچھا. تو ہم نے کہا سب اچھا نہیں ہوتا ہے. گھر اچھا لے لیا، گاڑی اچھی لے لیا، جہیز اچھی لے لیا، بلٹ اچھی لے لیا، برتن اچھا لے لیا، پلیٹ اچھا لے لیا، کٹورا اچھا لے لیا، گلاس اچھا لے لیا، پلاسٹک اچھا لے لیا، تو سب اچھا ہی لیا. تو کوئی گارنٹی نہیں کہ بہو بھی اچھی ملے. تو ہم نے کہا کیا خرابی ہے؟ کہا ارے حضرت مت کہو، کوڑ کی بیماری ہے. تو ہم نے کہا تبھی تو یہ ساری چیز تم کو اس نے دکھایا تھا، اب تم اسی میں مبہوت ہو گئے تھے. ہم نے کہا سب اچھے نہیں ہوتے ہیں. کہا وہ بناتی کچھ نہیں ہے، بس ایسے لیٹی بیٹھی رہتی ہے، کہتی ہے گاڑی لے کر آئی ہوں، پلیٹ لے کر آئی ہوں، کٹورا لے کر آئی ہوں، جہیز لے کر آئی ہوں، سونا لے کر آئی ہوں، چاندی لے کر کے آئی ہوں، میں کچھ نہیں کروں گی. ہم نے کہا نادان سن، اگر دسترخوان نہ دیکھا ہوتا، گھر نہ دیکھا ہوتا، بنگلہ نہ دیکھا ہوتا، چٹنی نہ دیکھا ہوتا، گوشت نہ دیکھا ہوتا، خالی لڑکی دیکھا ہوتا اور سنت کے مطابق دیکھا ہوتا تو کبھی تو روتا نہیں، کبھی بیماری نہ ہوتی. پلیٹ سے زندگی نہیں کرتی ہے، بلٹ سے زندگی نہیں کرتی ہے، زندگی تو بہو کے ذریعے سے کرتی ہے. اگر بہو وہ لائے ہوتے جو صبح اٹھ کر قرآن پڑھتی، اگر بہو وہ لائے ہوتے جو اچھی اچھی بات کہتی، تو دنیا کی بہو سے تیری بہو اچھی ہوتی. صبح اٹھتی، قرآن کی تلاوت کرتی، دعا کرتی، تیرے گھر میں رحمت کے فرشتے آ جاتے اور برکت کے فرشتے آ جاتے.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जहेज मांगने को गोली मारो, जहेज लो मगर मांगो ना। मगर नौजवान तो पीछे रह गए, बुढ़वा बहुत मांगता है और ये नौजवान को बदनाम करता है, नौजवान को बदनाम करता है। अरे भैया मेरे तरफ से कुछ नहीं, मेरे तो बाल कट गए, झूठा है झूठा। नौजवान बेचारा कुछ नहीं बोलता। हाँ, मौलाना इकरामुल्लाह साहब का लड़का कुछ नहीं बोलता, यही कौन जगह जिम्मेदार आदमी तू ही कह देना, तू ही कह देना। और अगर लड़का नहीं कह पाता है ना तो फोन में कहते हैं। अब तो एक नया मॉडल आ गया है, अब शादी की जब पूरी तैयारी हुई थी 4 दिन बचते हैं। कितने दिन? कितने दिन? 4 दिन। तब ये समझिया लड़के का बाप फोन लगाता है। अब तो बड़ा आसान है, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, खैरियत है? हाँ। कारक छप गया? हाँ। न्योता बढ़ गया? हाँ। दावतें बढ़ गई? हाँ। बहन बिटिया आने लगी? हाँ। अब ये फूल कर खुगरी हो जाता है, अब फंसाया, अब आई चिड़िया जा रही है। तब कहता अरे वो तो सब ठीक है, तुम्हारा रिश्ता पक्का है। मगर इस मगर ने उसकी बुनियाद हिला दिया, इस मगरमच्छ के मगर ने उसकी बुनियाद हिला दिया। वो कहता सारा मामला तो समझी साहब ठीक है, मगर क्या बताए भैया, लड़का कमा रहा उसके सामने थक ही जाना पड़ता है, तो चमकता है लड़की का बाप। क्या हुआ? अरे वो तो आया कह रहा है कि मैं बुलेट ही लूंगा, बुलेट ही लूंगा। 3 दिन बाकी रह गए या 4 दिन। अब बेचारा क्या करेगा? अब या तो औरत का सेवन बेचे, या तो अपनी जमीन बेचे, या तो जायदाद बेचे। शादी नहीं है, हमारे लिए दिक्कत है। शादी जहेज का नाम नहीं है, शादी नाच नौटंकी का नाम नहीं है, शादी डीजे का नाम नहीं है, शादी आवारा गर्दी का नाम नहीं है, शादी तो फकत निकाह का नाम है। बेशक बेशक। और निकाह सुन्नते रसूल का नाम है। मेरे आका ने जो शादी का मिजाज दिया था, 10, 20, 50, 100 लोग तैयार होकर और लड़की के घर चले जाओ, मोहब्बत के साथ बैठ करके जो कुछ मयस्सर हो खा लो, और खाने के बाद निकाह हो जाए, दुल्हन को अपने घर ले आओ। लेकिन हमारे यहाँ तो सब नहीं है। हमारे यहाँ निकाह कब होता है ना, हजरत रुका रहे, अभी जुलाई या अगस्त में एक इमाम साहब को बर्खास्त कर दिया गया, जाओ भागो यहाँ से, हमारी नहीं जरूरत। तो हमने कहा इनकी गलती क्या है? कहा ये खाना खाकर पहले ही बाजार चले गए। तो हमने कहा तब क्या करते? तो कहा ये निकाह का इंतजार क्यों नहीं किए? तो हमने कहा निकाह का इंतजार आपको करना चाहिए। निकाह का जब वक्त हो जाता है इनको बुला लेते। अब निकाह कब होता है? डीजे बज जाए उसके बाद निकाह, खाना खा लो उसके बाद निकाह, रंपत हरामी का नाच हो जाए उसके बाद निकाह, आवारा गर्दी कर लो उसके बाद निकाह। जो पहले होना चाहिए उसको बाद में तुमने रखा है, जिसको एहतमाम के साथ करना चाहिए। गोला और पड़ाके को मना किया गया है, लेकिन निकाह को इतना ऐलान करो, इतना ऐलान करो। उलमा फरमाते हैं ऐलाने निकाह के लिए 1-2 गोला तुम दाग सकते हो, ज्यादा से ज्यादा लोग निकाह में बैठो। लेकिन अब आज के हाल क्या है? 1-2 मौलाना बैठ जाते हैं और चंद बूढ़े 2-4 बैठ जाते हैं, पर जल्दी जल्दी कबील तो हो जाता है। निकाह इस हाल में मत किया करो, निकाह को पसंद की सूरत में किया करो। आप भी हाजिर रहो, ये भी हाजिर रहे, ये भी हाजिर रहे, और ये समझो हम सुन्नते रसूल की महफिल में हाजिर हैं। बेशक बेशक। मैं एक शादी का तस्वीर बताऊं, अल्लाह गलवतिया वालों को अपने सभी अता फरमाए। आमीन। इस वक्त इस्लाम की बहुत जरूरत है। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारे वजह से कितनी लड़कियां भाग रही हैं, जिना के रास्ते पर हैं, कितनी लड़कियां मुशरिका बन गई, कितनी लड़कियां हिंदू के हवाले और मुश्रिकों के हवाले हो गई, कितनी लड़कियां जिनका हाथ लाल और पीला नहीं हुआ, अपनी जवानी पल खाती जवानी को गैरों के हवाले कर दिया। अगर लड़की इसमें गुनहगार होगी तो उससे ज्यादा रब के यहाँ आपकी पकड़ होगी। आपने ये दिन दिखाया है,
اس کا جب وقت آیا تھا نکاح کر دیتے تو غیروں کے ہاتھ میں نہ جاتی، اگر جاتی تو اپنے بھائی کے گھر جاتی۔ شادی کا ایک تصور بتاؤں، سن لو، کس حال پہ رویا جائے، شریعت سے تم ہٹ گئے ہو۔ ایک بات بتاؤ، کسی مشرک نے کبھی میلاد کیا ہے اپنی شادی میں؟ بتاؤ، یہودی نے، عیسائی نے، اور آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کا کام دوسرا نہیں کرتا اور آپ خود دوسرے کا کام کرتے ہو۔ تیل لاتے لو دیجیے، تیل لاتے لو گانا، تیل لاتے لو خرافات، تیل لاتے لو پکچر، تیل لاتے لو سنیما۔ کیا تمہاری حدیث سے بتاتی ہے؟ ایمانداری سے بولو، ناتی ہی لگے چاہے منقبت ہی لگے، کیا ناچ کے بارے میں قرآن نے بتایا؟ تو جب نہیں کہہ رہے ہو تو بیٹوا کے شادی میں کیوں لا رہے ہو؟ نوجوان تم بھی نہیں کہہ رہے ہو، تب تیل رات میں ڈی جے کیوں لگاتے ہو؟ سنو، تیل رات گانا گانے کے لیے نہیں ہے، پہلی بات یہ تیل رات نہیں ہے۔ جب آپ کے بیٹے کی شادی کی تاریخ قریب ہو اور 2 رات باقی رہ جائے تو کہہ دو اسے ہم تیل رات نہیں کہیں گے، یہ غیروں کی بیلی بولی ہے، اسے ہم میلاد کی رات کہیں گے، اسے ہم مجلس رسول کی رات کہیں گے، اسے ہم محفل رسول کی رات کہیں گے۔ بے شک بے شک۔ گلگلا بناؤ، فاتحہ کراؤ، مگر مسجد میں عورتیں نہ جائیں، گھر پہ فاتحہ کراؤ۔ میلاد شریف ہو اسٹیج پر گلگلا بناؤ، اسٹیج پر گلگلا لاؤ، نہیں پر فاتحہ گھر میں بنے، اسٹیج پر آئے۔ اور اگر آپ کو سننا ہی ہے تو کسی عالمہ لڑکی کو ڈھونڈو، وہ آئے، ساری عورتیں گلگلا بیل کر توے میں ڈالے، کڑھائی میں ڈالے، اور بیچ میں وہ معلمہ حدیث و قرآن کی جانکاری رکھنے والی بیٹھ جائے اور گانے پر لات مارو۔ اب تک تیرے گھر میں بیٹوں کے سو رہے تھے، اب فاطمہ کی کنیز آ گئی ہے، گلگلا بنتا رہے، وہ لڑکی پڑھتی رہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ نعرے تکبیر۔ سن لو، راجستھان میں ایک جگہ ناگور ہے، ناگور ناگور میں ایک جگہ باسنی ہے، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ناگور باسنی میں، وہاں پر بڑی ڈیمانڈ ہوتی تھی، بلٹ دو، 15-20 تولہ سونا دو، اگر پیڑ ہے 10 تو ایک پیڑ دو، زیادہ کمرہ ہے تو کمرہ دو، معلوم ان کا پپا بنا کر گیا تھا، یہ حال کا زبردستی لیتے تھے۔ بس وہاں کے نوجوان بیدار ہو گئے، اللہ گنوریا کے نوجوانوں کو بیدار کر دے، بیدار ہو جاؤ۔ ڈھنگ تو یہ بتائیں گے، اب تو گنوریا میں بہت عالم ہو گئے ہیں، ہمارے بچپنے میں آنکھ میں لگانے کے لیے کوئی نہیں تھا، صرف یا تو ان کے بڑے بھائی خطیب اہل سنت قاری نعمت اللہ صاحب تھے، یا تو یہ تھے، اور سب سے پرانے جو مسجد کے امام تھے وہ ان کے والد مرحوم تھے۔ اور بھی کوئی مولانا تھا؟ اب تو اللہ کا کرم ہو، مولانا عبد المنان صاحب جیسے لوگ، اب باہر کے سامان کی ضرورت ہی نہیں جلسے میں، اب پورا سامان گنوریا ہی میں اللہ نے مہیا کر دیا، خطیب بھی ہے، نقیب بھی ہے، ناطخہ بھی ہے، ورنہ یہی 2 لوگ تھے، باقی آنکھ میں لگانے کے لیے کوئی نہیں تھا، تو بہت ہو گئے، ان سے پوچھو۔ تو وہاں پر نوجوان بیدار ہو گئے، نوجوان جب بیدار ہوتا ہے تو 2 نسلیں سدھرتی ہے، ایک بوڑھا باپ سدھرتا ہے اور ایک اس کا چھوٹا بیٹا سدھرتا ہے، اور جب نوجوان سو جاتا ہے نا، نکھٹو بن جاتا ہے تو بپا بھی نکھٹو، لڑکے بھی۔ نوجوان بیدار ہوئے، کام اس کو، اس بدمزاجی کو، اجتماع کو ہم ختم کریں گے۔ انہوں نے قانون بنایا، اب ایک تنظیم بنائی، تنظیم کو رجسٹرڈ کرایا اور کہا اب شادی اس طرح نہیں ہوگی، اور جو اس طرح شادی کرے گا ہم بائیکاٹ کریں گے، کھانا پینا آنا جانا کمرے خوشی میں ترک کر دیں گے۔ تو اب شادی کیسے ہوگی؟ 11 پلیٹ یا 7 پلیٹ، 7 کٹورا، 2 چھوٹی پتیلی،
2 3 4 चम्मच اور جو بھی ان کے تنظیم میں ہو مختصر سا سامان اتنا ہی جہیز میں تو باقاعدہ تنظیم کے لوگ آ کر چیک کرتے تھے اس سے زیادہ ہو جائے تو وہ تنظیم والے اس سامان کو اٹھا لے جاتے تھے اور بیت المال میں جمع کر دیتے اور پھر کسی غریب بچی کی شادی ہوتی تھی اس کو دے دیتے تھے اسے بنا ڈیمانڈ ختم کر اب دور شادی نہیں ہوگی اس محلے کی لڑکی اس محلے کا لڑکا ہے اس محلے کا لڑکا اس محلے کی لڑکی ہے اسی ضلع میں اسی محلے میں اسی پڑوس میں یعنی اسی ڈسٹرکٹ میں اور اسی پوسٹ میں اب بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہوگی تو مختصر سا جہیز اور شادی برات کیسے یا اللہ یہاں تو برات سجرے میں 3 بجا دیتے ابھی پپا نہیں مانے بڑی دروا نافذ ہے چچا بھی نہیں آئے بڑکی اماں بھی نہیں آئی نہلانے میں اتنا بانا ہے معاذ اللہ چھوٹا دیا ہاں بڑی اماں کے پستان میں یہ منہ لگاتے ہیں معاذ اللہ بولو ارے معاذ اللہ بولو پہلے تو کنواں گھماتے تھے نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا اب تو بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی اب گنوریا میں کیا کیا ہوتا یہ مجھے نہیں معلوم اللہ ایسے بدعات سے ہمیں اور آپ کو دور رکھے بارات سجتے سجتے 2 2:30 3 بج جاتے ہیں یہ صحرا بناؤ یہ کرو وہ کرو اس طرح نہلاؤ بڑی اماں ہے بڑے ابا ہے نہانے میں اتنا بانا سجانے میں اتنا بانا وہاں کوئی بانا نہیں وہاں ظہر تک یہاں تو 6 مہینہ پہلے سے وہ اترولا پیار دھنیا نہیں آیا مرچا نہیں آیا کباب چینی نہیں آیا دال چینی نہیں آئی اتنا بانا عورتیں تھکا دیتی مادری حق نہیں آیا سمدھین کا نہیں آیا ناؤن کا نہیں آیا ان کا نہیں آیا وہاں کچھ نہیں آج آپ کے بیٹے کی شادی ہے اگر آپ دکاندار ہیں تو دکان ظہر تک کھلی رہے گی ظہر کی نماز پڑھو گھر جاؤ نہاؤ بوڑھا بھی ویسے نہائے جیسے آپ نہاتے اور نہا کر کے ایک گجرا ڈالے تاکہ فرق رہے باراتی اور دولہا اور وہابیوں کے یہاں سب اکٹھے ان کے یہاں پھول سہرا ہے ہی نہیں پر بنڈا بھی نہیں ڈالتا ایک جگہ باراتی گئے تو ایک سنی بڑوا بھی پھنس گیا تھا جان پوچھ کر چھان بین کر جایا کرو اب بڑے مکار گھومتے ہیں اب تو پیجامہ نیچے کر کے ٹوپی اونچی لگا کر گھومتے تاکہ مجھے کوئی وہابی نہ کہے بڑا خبیث ہے وہابی ہے وہ کہہ دو تو چڑ جاتا ہے ابے وہابی ہے تو کہہ رہا ہوں تو خوش ہو جا مگر چڑ جاتا ہے سڑے ہوئے وہابی کو وہابی کہہ دو تو منہ بنا لیتا ہے اور سنی کو سنی کہہ دو گلاب کی طرح کھل جاتا ہے یہ اس کے حقانیت کی دلیل ہے تو گجرا ڈالتا سہرا پہنتا اور پہن کر کے گاڑی پہ بیٹھتا ہے اور عصر کے وقت مسجد میں بارات جاتی ہے کہاں جاتی ہے ارے زور سے بولو نوجوانوں آپ بڑھو آپ بھی بولو کہاں مسجد میں اذان ہوئی تکبیر ہوئی جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے ہیں اور اسی مسجد میں نکاح ہوتا ہے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے سب سے افضل جگہ نکاح کے لیے اللہ کا گھر ہے کیا ہے اللہ کا آپ تو گھور گڈھے میں کرا دیتے ہیں یہیں پڑھ دو یہیں پڑھ دو کھیت ناپاک یہیں پڑھ دو گوگلیز پڑھا یہیں پڑھ دو گھور گڈھا یہیں پڑھ دو نکاح کے لیے بزرگوں نے فرمایا مسجد میں پڑھو سبحان اللہ اللہ کا گھر پاک ہے اور رسول کی سنت بھی پاک ہے جب یہاں نکاح ہوگا تو سب گواہ ہوں گے اور خدا کا گھر بھی گواہ ہو جائے تو مسجد میں نکاح ہو تو وہی نکاح ہوگا ایک گلاس شربت 40-50 لوگ یا 20 لوگ رہیں گے ایک گلاس شربت دے دو ادھر شربت پئیں گے اور ادھر جہیز کا سامان سجا دیا جائے گا ایک بورے میں بھر لو یہاں تو کئی ترائلی کی ضرورت ہوتی ہے ترائلی نے ٹرک کی ضرورت ہوتی ہے اگر سمجھی کہتے ترائلی لے آنا تو کہتے ہیں ترائلی سے کیا ہوگا ٹرک لاؤں گا ٹرک ہاں یہ پہلے بتا دیتا ہے کہ ٹرائلی بھر کے سامان نہ دینا
میں ٹرک لا رہا ہوں، اب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرے گا تو ٹرالا لا رہا۔ اللہ اس ٹرانے کے ساتھ اس کو دھسا دے جس نے قوم کی بیٹیوں کو دھسایا ہے آمین۔ اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو وہاں شربت پیو اور رخصتی ہو گئی۔ اب آپ کہیں گے ولیمہ بڑا اچھا ہے، نوجوانوں بیدار ہو جاؤ اور انہیں کی طرف پر زندگی گزارو، شادیاں کرو۔ کیسے 100 آدمی لڑکے کے طرف سے 100 آدمی لڑکی کے طرف سے، اور دونوں سمجھی مل جائیں، بڑھیا کیا چلے جائیں، دھنیا لے لے، مرچا لے لے، سامان لے لے۔ اگر 20,000 کا سامان ہے تو 10,000 یہ سمجھی دے دیں اور 10,000 یہ سمجھی دے دیں۔ میں سمجھی نہیں، مثال دے رہا ہوں، یہ دونوں سمجھی دے دیں، ہاں، اور دے دیں 10,000 یہ 10,000 یہ۔ چاول 1 کنٹل لگتا 50 کلو ان کے طرف سے، 50 کلو ان کے طرف سے، جتنا سامان میں پیسہ لگتا ہے آدھا لڑکی کا باپ دے دے اور آدھا لڑکے کا باپ دے دے اور دونوں مل کر مہمان کو کھلا دے، شادی ختم ہو جائے، نہ آپ کو بھاری نہ ان کو بھاری۔ اسی طرح شادی کرو۔ تم غیروں کے بازوؤں پر بھروسہ مت کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جتنی عاجزی لڑکی کے باپ سے کرتے ہو، میٹھا میں دے دینا، مرغی دے دینا، فرائی دے دینا، کباب یعنی سیخ کباب دے دینا، اتنی منت سماجت اپنے مولا سے کیا کرو، اپنے پروردگار سے کیا کرو۔ تو بندوں سے مانگنے کے لیے نہیں آیا ہے، اپنے خدا سے مانگنے کے لیے آیا ہے، اپنے رسول سے مانگنے کے لیے آیا ہے۔ بندہ دے گا تو پیڑ اور موٹر سائیکل دے گا، لیکن جب رسول دیں گے تو اتنا دیں گے۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ہے، خود دیں اور خود کہیں بندے کا بھلا ہو۔ منگتا تو ہے، منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔